अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम महीन मैडम, कैसी हैं आप? मैं इतने दिनों से आपको कॉल मिला रही थी, मगर फिर अंकल ने बताया कि आपकी तबीयत नहीं ठीक। अब तो ठीक है ना? ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं? अरीज ने कॉल उठाते ही एक सांस में कई सवाल कर डाले। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, पाकिस्तान में सब कैसे हैं? वो बैठ के क्राउन से टेक लगाते हुए पूछने लगी। बज़ाहिर सब ठीक है, मगर अरीज की आवाज़ भरा गई। सब हादी को बहुत याद करते हैं, इसके बगैर दिल ही नहीं चाहता कुछ करें। कदम कदम पे इसके कह के बिखरे हुए हैं, इसकी यादों की गूंज सुनाई देती है, वो बहुत याद आता है। इसकी आंखों में भी नमी आने लगी। खुद को संभालते हुए वो अरीज को तसल्ली देने लगी। इसके लिए आंसू मत बहाओ अरीज, वो शहीद है। और शहीदों के लिए रोते नहीं, वो तो बहुत खुशकिस्मत था जो हम सब पे बाजी ले गया। तुम्हें पता है, मैं हादी को हमेशा अपने सीनियर होने पर चिढ़ाया करती थी, लेकिन अब देखो वो पहले शहीद होके सीनियर हो गया। वो आपको बहुत याद करता था, कहता था माहीन मैडम वापस आएंगी तो हम सब इनसे इनकी सेहत याबी की ट्रीट लेंगे। अरीज ने होले से कहा। इसे सुन के जब्त ना हो सका, बेइख्तियार रोने लगी। अभी आप मुझे कह रही थी कि शहीदों के लिए रोते नहीं, और अब खुद रो रही हैं। अरीज ने शिकवा किया। मैं कब रो रही हूँ? इसने आंसू पहुँचे। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझसे इस तरह बात नहीं की जाएगी। क्या मैं आपको इसकी आखिरी तस्वीर भेजूँ जो मैंने आपके लिए इसके जाने से पहले ली थी? नहीं, इसने शिद्दत से इनकार किया। मुझे नहीं देखना वो वक़्त रुखसत कैसा लग रहा था। मेरे तसव्वुर में वो जैसा है, हँसता खिलखिलाता हुआ, इसे वैसे ही रहने दो। मैं नहीं चाहती जब भी वो मुझे याद आए तो उसका कफ़न में लिपटा ज़िंदगी की रमक से आरी चेहरा मेरे सामने आ जाए। मैं इसे वैसे ही अपने ख़्यालों में ज़िंदा रखना चाहती हूँ जैसा वो था। उसने फ़ोन रख दिया। इसने अभी और बहुत कुछ अरीज से पूछना था, मगर हादी के ज़िक्र ने कोई और बात करनी ही नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसने जल्दी से आंखों में आई नमी साफ की। निदा खाने की ट्रे लिए अंदर दाखिल हो रही थी। गीती, जल्दी से खाना खाओ, फिर हम बाहर जाएंगे ताकि आपका दिल बहल जाए। इसकी बात सुन के इसके जहन में एक जमाका हुआ। ये तो इसने सोचा ही नहीं था, वो सोनिया के ज़रिए भी तो उज़ेर के बारे में मालूम करने की कोशिश कर सकती है। कम अज़ कम वो ज़िंदा है इतना ही पता चल जाए तो इसके दिल को तसल्ली हो जाएगी, फिर वो आगे के लिए कुछ और सोच लेगी। वो खामोशी से खाना खाने लगी। वो खा चुकी तो निदा ट्रे उठा के ले गई। कुछ देर बाद वापस आई तो इसके हाथ में टिश्यू बॉक्स था। कुछ टिश्यू दुआ की तरफ बढ़ाए वो मसरूफ़ से अंदाज में कहने लगी। किती, मैं सोच रही हूँ आज हम पार्क चलते हैं। आप वहाँ जाओगी तो बहुत अच्छा फील करोगी। ताज़ा हवा खाने से आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इसने टिश्यू से हाथ साफ किए और निदा की तरफ देखा। निदा, हम यहाँ से सीधा सोनिया के घर की तरफ जाएंगे, ठीक है? निदा एक लम्हे को चुप सी रह गई। इसी पल दस्तक देकर सिकंदर आ गए। बाबा, मैं निदा से कह रही थी कि हम सोनिया के घर चलते हैं, वहाँ से उज़ेर के बारे में कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। वो पुरजोश होके कहने लगी। सिकंदर भी कुछ बोलते बोलते चुप हो गए। क्या बात है, आप दोनों चुप क्यों हो गए? बाबा, मैं सोनिया के घर चली जाऊँ ना? सिकंदर ने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों बाबा? इसे बेचैनी हुई। बिलीव मी बाबा, मेरे वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। उस दिन किसी को मुझ पे शक नहीं हुआ था। अब अगर मैं ना गई तो फिर हो सकता है वो मुझ पे शक करें। बेटा, आप वहाँ नहीं जा सकती, सिकंदर ने तासुफ से कहा। 4 दिन पहले सोनिया का ऑपरेशन हुआ था, जो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कैंसर लास्ट स्टेज पे था और उसकी डेथ हो गई। सिकंदर के अल्फाज चाबुक की तरह इस पर पड़े। सोनिया की डेथ? माय गॉड, इसे यकीन नहीं आया। सोनिया से अगरचा इसका दिल का रिश्ता नहीं था, वो महज अपने मकसद के लिए इसकी दोस्त बनी थी, मगर फिर भी इतने दिन इससे मिलते हुए सोनिया से उनसियत सी हो गई थी। इसे इसकी मौत का दुख हुआ था, मगर साथ ही ये दुख भी था कि सोनिया की वफात के साथ ही उज़ेर तक पहुंचने के तमाम रास्ते भी बंद हो गए थे। इसे मुहिम सी उम्मीद थी कि वो किसी भी तरह से सोनिया के ज़रिए कर्नल रंजीत सिंह से उज़ेर की बाबत दरियाफ्त कर लेगी, मगर शायद किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था। पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम।
तारीकी के हाथ पे बैत करने वालों का। सूरज की बस एक किरण से घुट जाता है दम। रंगों को कलियों में जीना कौन सिखाता है। शबनम कैसे रुकना सीखी, तितली कैसे रम। आंखों में ये पलने वाले ख्वाब न बुझने पाए। दिल के चांद चिराग की देखो, लो न हो मद्दम। हंस पड़ता है बहुत ज्यादा गम में भी इंसान। हंस पड़ता है बहुत ज्यादा गम में भी इंसान। बहुत खुशी से भी तो आंखें हो जाती हैं नम। इसको तो गम लग चुका था जो अंदर ही अंदर दीमक की तरह इसको खा रहा था। इसे लगता था जैसे इसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा हो गया है। वो तरीके में इस कदर गुम रहती है कि रोशनी आंखों में चुभती। इसे रंगों, तितलियों, फूलों और कलियों से कोई शगफ नहीं रहा था। दिल था कि चिराग की माने जल रहा था। इन चिरागों की तपिश ने इसकी आंखों में बसे ख्वाबों को खाकस्तर करना शुरू कर दिया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि कब और कैसे वो सरज़मीने मोहब्बत पे कदम रखती गई। और अब जबकि खुद इसे अदराक हो चुका था तो किस्मत इस पे खड़ी हंस रही थी। वो सारा सारा दिन कमरे में गुजार देती। इसकी वाहिद एक्टिविटी सोनिया के घर जाना था, जो अब मुमकिन नहीं था। अब जब सोनिया ही नहीं थी तो वो किस हैसियत से इसके घर जाती। निदा ज़बरदस्ती इसे बाहर लॉन में ले जाती। इससे बातें करती तो इसका दिल बहल जाता। कुछ देर के लिए परेशान कुन सोचों से निजात मिल जाती। कभी कभी तो इसका दिल चाहता था कि उड़ के अपने वतन, अपने घर पहुंच जाए। मगर सिकंदर को अभी एक दो ज़रूरी काम थे और वो उज़ेर को भी तलाश कर रहे थे, इसलिए रुकना ज़रूरी था। और वो खुद भी उज़ेर के बगैर वापस नहीं जाना चाहती थी। सिकंदर चाहते थे कि इसका ऑपरेशन यहीं हो जाए। जब तक वो चलने के काबिल होती तब तक सारे काम भी ख़त्म हो जाते। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने में अभी 3 माह और कुछ दिन बाकी रहते थे, इसलिए वो मुतमईन थे कि सब प्लानिंग के मुताबिक हो जाएगा। आज भी इसी सिलसिले में वो इसे लेकर अस्पताल आए हुए थे। इसकी ख्वाहिश पे डॉक्टर आयशा से अपॉइंटमेंट लेके वो इस वक्त इनके कैबिन में बैठे हुए थे। सिकंदर चाहते थे कि एक दो दिन में उसका ऑपरेशन हो जाए। वो इन्हें डॉक्टर आयशा से गुफ्तगू करता छोड़ के बाहर आ गई। इसका रुख डॉक्टर नेहा के कैबिन में था। दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर दाखिल हो गई। गीती, डॉक्टर नेहा को जैसे इसके आने की उम्मीद नहीं थी। कैसी हैं आप? इसने रस्मन पूछा, वरना इसकी हालत साफ जाहिर थी। बेटी की जुदाई ने इसे तोड़ के रख दिया था। खोने का दुख क्या होता था वो समझ सकती थी। आई एम सॉरी, मैं पहले नहीं आ सकी। मैंने सोचा आप थोड़ा स्टेबल हो जाएं, फिर मैं आऊँगी। मुझे पता भी नहीं था कि ये तो 2-3 दिन पहले जब मैं ठीक हुई तो डैड ने मुझे बताया। उसने शर्मिंदगी से एक्सक्यूज़ किया। असल में मुझे रवायती फ़िक्रे बोल के तसल्ली नहीं देनी आती। किसी का दुख इतना बड़ा हो और आप इसे कहें कि हौसला करो या सब्र करो, मुझे इस लम्हे तसल्ली दिलासे के सारे अल्फाज हीज लगते हैं। इसीलिए मैं फ़ौरन नहीं आ सकी। इट्स ओके, अब सोनिया वापस तो नहीं आ सकती जो तुमसे झगड़ लेती कि लेट क्यों हो। वो सर झुकाए बैठी रही, समझ नहीं आया कि क्या कहे। हकीकत में इसे वाकई बहुत दुख हो रहा था। किसी भी मज़हब, मुल्क और दुश्मनी से बलातर डॉक्टर नेहा इस वक्त सिर्फ एक माँ थी जिसकी जवान बेटी मर गई थी। इसकी डेथ कैसे हुई? चंद सानिया बाद इसने पूछा। इसका कैंसर लास्ट स्टेज पे था और ऑपरेशन में भी 90% रिस्क था। जो थोड़े बहुत दिन इसकी ज़िंदगी के बचे थे, मैंने वो भी छीन लिए। मैंने ही उसका ऑपरेशन करवाने की हामी भरी थी। इसने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ दबाया। आप अपने आप को कसूरवार मत समझें। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी, इसके लिए दुआ किया करें। फिर लहजे को सरसरी सा बनाकर पूछने लगी, अंकल कैसे हैं? कैसे होंगे, वो भी बहुत सदमे में हैं। हमारी इकलौती औलाद थी सोनिया। ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि वो छोड़ के चली गई है। ऐसा लगता है घर जाऊंगी तो किसी कोने से मम्मी मम्मी कहती दौड़ती चली आएगी। वो आंसू साफ करने लगी। दुआ ने इसे पानी का गिलास पकड़ाया। वो घूंट घूंट पीने लगी। वो दोनों अपनी अपनी जगह खोने वालों के दुख में गड़ी थीं। कुछ देर बाद नेहा ने खुद को संभाल लिया। इसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बताने लगी, सोनिया तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। तुम्हारी बातें इसके अंदर मायूसी को ख़त्म कर देती थी।
وہ آپریشن روم میں جانے سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی مگر پتہ چلا کہ تم ہوش میں نہیں تھی۔ پھر تمہارے ڈیڈ نے بتایا کہ تمہارے دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ جی اس دن 2 بڑے حادثے میرے منتظر تھے۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ پھر سونیا کی ڈیتھ نے اور بھی افسردہ کر دیا۔ خیر چھوڑیں، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ اس دن جو آدمی انکل کی اسٹڈی میں گھسا تھا وہ کون تھا اور وہ وہاں کیوں آیا تھا؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ پتہ نہیں گیتی، تمہارے انکل نے بس اتنا ہی بتایا کہ کوئی جاسوس ہے اور کوئی اہم راز چرانے آیا تھا۔ اس سے زیادہ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا۔ دعا کو سن کے مایوسی ہوئی، یعنی اسے بھی کچھ علم نہ تھا۔ یہ بتاؤ تمہارا آپریشن کب ہے؟ ڈاکٹر نیہا نے پوچھتے ہوئے فون اٹھایا، پھر اس کی طرف دیکھا۔ تم جوس لوگی یا کولڈ ڈرنک؟ کچھ بھی نہیں، میں اب چلوں گی۔ بابا ڈاکٹر عائشہ سے آپریشن کی ڈیٹ لے رہے ہیں، امید ہے 1-2 دن تک ڈیٹ مل جائے۔ چلو اچھا ہے، پھر تو تم ادھر ہی ایڈمٹ ہو جاؤ گی، میرا بھی دل بہلا رہے گا۔ اوکے بائے، پھر ملتے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہی مجھے ایڈمٹ کر لیا جائے، وہ رسمی سا مسکرا کر کہتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جس دن اس کا آپریشن تھا اس دن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ پاکستان سے سبھی نے کال کر کے اسے تسلی دی تھی، مگر پھر بھی زندگی کتنی بے یقین چیز تھی وہ جانتی تھی۔ میرا بیٹا فکر نہیں کرو، میجر آپریشن نہیں ہے، اس لیے ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے دارز بندھائی۔ وہ بہت ڈر رہی تھی مگر خیریت رہی اور آپریشن کامیابی سے ہو گیا۔ ابھی اسے کچھ عرصہ پھر سے ویل چیئر پر ہی گزارنا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بیساکھی اور پھر سٹک کے سہارے۔ تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی، اپنے پیروں پہ چلنے کے قابل رہ جاتی۔ ندا بہت جان افشانی سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، روزانہ رات کو اس کی ٹانگوں پہ تیل کی مالش کرتی اور صبح اس کو اپنے سہارے پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی۔ دن پڑ لگا کے اڑ رہے تھے، ستمبر ختم ہونے والا تھا اور دسمبر میں ان کا ویزا ختم ہونے والا تھا۔ وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکی تھی، ٹانگوں اور پیروں میں اب زندگی حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، ورنہ پہلے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی جان ہی نہ ہو۔ وہ ندا کے سہارے کے بغیر اب کھڑی ہو جاتی تھی اور 2-4 قدم بھی چل لیتی تھی۔ ندا بڑی بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی اور ان دونوں میں بہت بے تکلفی اور دوستی ہو چکی تھی۔ خلاف توقع سکندر نے اکتوبر کے پہلے ہفتے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عزیر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، پھر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے دبئی کے لیے فلائٹ پکڑنی تھی۔ وہ جس طرح آئے تھے واپسی بھی اسی طرح ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈاکٹر نیہا سے ملنے چلی گئی۔ اس نے بہت افسردگی سے کہا تھا، تو تم واپس جا رہی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ جی پہلے ارادہ تھا یہاں شفٹنگ کا، مگر اب کوئی پتہ نہیں، شاید کبھی دوبارہ آؤں یا ہو سکتا ہے اب کبھی نہ آؤں۔ ڈاکٹر نیہا اور عائشہ نے بہت محبت سے تحائف دیکھ کر اسے رخصت کیا تھا۔ ایئرپورٹ پہ وہ کافی دیر ندا کے گلے لگی رہی۔ ندا، میری شدید خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بار پھر آپ کو دیکھوں، کاش ہم دوبارہ کبھی ملیں۔ وہ بہت رنجیدہ ہو رہی تھی۔ گیتی تم فکر نہیں کرو، دنیا گول ہے، ہو سکتا ہے ہم کبھی نہ کبھی مل جائیں، تم اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ ندا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ امید پہ دنیا قائم ہے، انڈیا میں مجھے بس آپ ہی پسند آئی ہیں، ورنہ یہاں کی کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کی بات پہ ندا ہنسی تھی اور مسکراتے ہوئے اس نے دعا کو الوداع کہا تھا۔ جہاز میں اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے تھکن سے آنکھیں بند کی۔ عجیب سی تھکن تھی جو اس کے اعصاب پہ سوار ہو رہی تھی۔ آتے ہوئے وہ جس قدر پرجوش تھی، واپسی پہ اتنی ہی اداس، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اہم حصہ یہاں چھوڑے جا رہی ہو۔ جس مشن کے لیے وہ آئے تھے وہ تو کامیابی سے پورا ہو گیا تھا، مگر وہ خود کو بہت ادھورا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی اور عزیر کی جھڑپیں یاد آنے لگیں۔ نقلی USA اور DFM، گیتی اور امن کی نوک جھوک، ان دونوں کا ساتھ ناشتہ کرنا اور پھر اسٹڈی روم کا وہ لطیف سا منظر جب وہ اس پہ غصہ کر رہا تھا اور وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر وہ تکلیف دہ لمحہ جب اس نے آخری بار اسے جاتے دیکھا تھا۔ دعا، آر یو آل رائٹ؟ سکندر نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر نرمی سے پوچھا۔ یس بابا۔ وہ کھڑکی سے سفید روئی جیسے بادلوں کی جانب نظریں پھیر کے
بولی، مبادہ آنکھوں سے دل کا حال نہ عیاں ہو جائے۔ باقی سارا سفر اس نے انہی سوچوں میں گزارا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قیدی سزا کاٹ کے اپنے گھر کو واپس آیا ہو۔ سکندر اس کے جذبات سمجھ رہے تھے۔ وہ بھی جب 12 برس کے بعد واپس آئے تھے اس وقت ان کے جذبات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ پہلے کی طرح دبئی میں 3 دن قیام کر کے وہاں سے کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تھے۔ اسے سہارا دیتے ہوئے سکندر ٹیکسی کی جانب بڑھ گئے۔ دعا نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ وہ سب کو سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ جب اسے اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھیں گی تو بہت خوش ہوں گی، اگرچہ وہ اب بھی بغیر سہارے کے نہیں چل پاتی تھی، مگر یہ کیا کم تھا کہ وہ ویل چیئر پر نہیں تھی بلکہ اپنے پیروں پہ تھی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس کے عجیب سی کیفیات ہو رہی تھیں۔ وہ 4 ماہ بعد اپنے گھر اور گھر کے مکینوں کو دیکھنے والی تھی۔ دروازہ فاطمہ نے ہی کھولا تھا۔ وہ دنستہ ان کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فاطمہ نے اپنی ازالی شفیق انداز سے پوچھا۔ آپ سے، اس نے مڑتے ہوئے جواب دیا۔ دعا، وہ خوشی سے چلائیں اور لپک کے اسے باہوں میں بھر لیا۔ میری بچی، میری آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کے لیے۔ چٹا چٹ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اسے ایک بار پھر خود میں بھینچ لیا۔ ہم سکندر ایک جانب سے ہٹ کے سامنے آئے۔ میڈم، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ اپنے غریب شوہر کو بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی پردیس سے آیا ہے۔ امی میرے سامنے بھول گئی ہیں کہ ان کے ایک شوہر نامداد بھی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے ماں سے علیحدہ ہو کر اپنے سہارے کے ساتھ اندر بڑھ گئی تاکہ امی اور ابو اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے مل لیں۔ کیسی ہو فاطی؟ سکندر نے ان کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ ان کے ہاتھوں سے سامان لینے لگیں۔ میں آپ کے بغیر بھلا کیسے ہو سکتا تھا، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا ہے تو میں بھی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ معصومیت میں دعا بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ یہ انداز سکندر کو دیکھ کر بخوبی ہو رہا تھا۔ توبہ، کتنے جھوٹے ہیں آپ! فاطمہ نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آنیہ کہاں ہے؟ اتنے شور میں بھی وہ باہر نہیں آئی۔ انہیں حیرانی ہوئی۔ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہے، یونیورسٹی جوائن کر لی ہے اس نے۔ 3 بجے تک آ جائے گی۔ بتایا تو تھا آپ کو کہ اس کا رزلٹ آ گیا ہے اور وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا فریش ہو جاؤں، تب تک آپ ہم باپ بیٹی کے لیے مزیدار سا کھانا بنائیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، پلین میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ پیچھے فاطمہ اونچی آواز سے بڑبڑا رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ہی کھانے پینے کے معاملے میں چور ہیں۔ اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ وقت پر کھانا کھایا کرو، مگر میری سنتے ہی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دونوں باپ بیٹی نے جان بوجھ کر پلین میں کھانا نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ وہ فاطمہ کے ہاتھ کا بنا کھانا چاہتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانے کی تیاری کرنے لگیں۔ 3 بجے تک آنیہ بھی آ گئی۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں وہ شرط والی بات لہرائی۔ چاہنے کے باوجود وہ تپاک سے نہ مل سکی۔ آنیہ اب جھجکتے ہوئے سکندر سے مل رہی تھی۔ انہوں نے اسے پاس ہی بٹھا لیا اور اس کے لیے لائے ہوئے گفٹس اسے دکھانے لگے۔ انہیں دعا نے کہا تھا، واپس جاتے ہی آپ مجھے بھول کر آنیہ کو توجہ دیجیے گا۔ اسے آپ کی بہت ضرورت ہے۔ اسے توجہ دینے کے لیے تمہیں بھولنے کی کیا ضرورت؟ وہ بیگ پیک کرتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت دبئی کے ایک ہوٹل میں تھے۔ پاکستان کے لیے ٹکٹس بک ہو چکی تھیں، اس لیے انہوں نے پہلے اپنا سامان پیک کیا اور اب اس کا کر رہے تھے۔ بابا، میری بات کو مذاق میں نہ لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پاکستان جا کر آپ مجھے گھاس نہیں ڈالیں گے، سمجھے؟ اوکے، میں تمہیں گھاس نہیں ڈالوں گا، مگر پھر تم کیا کھا کر اپنا گزارا کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، البتہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بابا، بری بات ہے۔ وہ ٹھنکی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کو اب آنیہ کو پراپر ٹائم دینا ہوگا۔ وہ بہت کمپلیکس کا شکار ہو گئی ہے۔ ویسے بھی کچھ عرصہ ہم جا کر فارغ رہیں گے تو آپ اسے گھمانے لے جائیے گا، اسے ڈھیروں باتیں کریے گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہولڈ آن، ریلیکس۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی بیٹی کو مناؤں گا نہیں؟ مجھے اس کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ اب ہم دونوں واپس جا کے اس روٹھی ہوئی لڑکی کو منائیں گے، ٹھیک ہے؟ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس نے چونکہ آنیہ سے وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ ارادتاً آنیہ اور بابا سے دور رہتی۔ وہ کھانے کے سوا کم ہی آنیہ کا سامنا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ دن کے وقت عریج بما پارٹی تشریف لے آتی تو سارا دن انہی کے ساتھ
نظر ہو جاتا۔ ایک دو بار وہ لنچ کے لیے باہر چلے گئے تھے، پھر کبھی عریش تو کبھی عمر تو کبھی ملیحہ کے گھر انوائٹڈ ہوتی۔ وہ سب اس کی صحت یابی کی خوشی میں دعوتیں کر رہے تھے۔ اسی بہانے اسے گھر سے دور رہنے کا موقع مل جاتا تھا۔ ایک دن وہ عریج کے ساتھ موہت کے گھر سے بھی ہو کر آئی تھی۔ رات کو وہ جلدی سو جاتی تھی، اس لیے آنیا سے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، اگر ہوتی بھی تو سلام دعا کی حد تک۔ سکندر اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ کئی دفعہ اسے محسوس ہوتا جیسے آنیا اس سے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ اسے اس کی آنکھوں میں واضح شرمندگی نظر آتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ اسے پوری طرح اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس دن موسم صبح سے ہی ہنکی لیے ہوئے تھا۔ 2 دن بعد نومبر شروع ہو رہا تھا۔ سردی نے اپنے بغل بجانے شروع کر دیے تھے۔ سکندر نے رات کو آئس کریم کا پروگرام بنایا تھا۔ حسب معمول وہ انکار کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میرے اور آنیا کے ساتھ کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہے، کبھی کوئی بہانہ بنا دیتی ہے تو کبھی۔ سکندر نے تعجب سے کہا تھا۔ میں دیکھتی ہوں جا کر بابا، آنیا کہتی ہوئی دعا کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ چکی تھی۔ آپی تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، بہت مزہ آئے گا، بابا بھی اصرار کر رہے ہیں، وہ کھڑے کھڑے بولی۔ اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کے اسے دیکھا اور سادگی سے کہا، کمال ہے آنیا، یہ تم کہہ رہی ہو؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں، پلیز چلو نا ہمارے ساتھ۔ اس نے پھر سے التجا کی۔ کہیں تم کچھ بھول تو نہیں رہی، کوئی شرط یا کوئی وعدہ ٹائپ چیز؟ اس نے خاصی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ آنیا کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے بڑھائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دو آپی، میں بہت بری ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لیکن یقین کرو یہ احساس تمہارے واپس آنے سے پہلے ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ رشتوں میں شرطیں نہیں ہوتیں، بس بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو آپی۔ وہ سسکنے لگی تو دعا نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ تم نے غلطی کی ہے تو مان بھی تو رہی ہو۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، مگر ان پہ ہٹ درمی سے ڈٹے رہنا اور اپنی کوتاہیوں کو نہ ماننا بری بات ہے۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اسے تھپکتے ہوئے چپ کروانے لگی۔ تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ بچوں کی طرح منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں کر دیا۔ اس نے شرارت سے اس کے ناک پر چٹکی بھری۔ تو پھر چلو نا، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ بھائی آ جاؤ، دونوں بہنیں، نہیں تو یہ پروگرام کینسل، باہر سے سکندر نے دہائی دی۔ چلو نا، اب تو بابا نے بھی کہہ دیا ہے، آنی نے منت کی۔ اچھا چلو، وہ ہنستے ہوئے باہر کی جانب بڑھیں۔ سکندر فاطمہ ان کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش ہو گئے تھے۔ ہنستے مسکراتے 4 لوگوں کا یہ قافلہ آئس کریم کھانے روانہ ہو گیا۔ فاطمہ نے چپکے سے دل میں اپنے آشیانے کے یوں ہی سدا خوش رہنے کی دعا مانگی تھی۔ وقت بغیر کسی کا انتظار کیے تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی ڈیوٹی پہ جانا شروع ہو چکی تھی۔ ابھی فی الحال وہ سٹک کے سہارے چلتی تھی، مگر سب جانتے تھے کہ کچھ عرصے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی، اس لیے اس کو اس کا عہدہ دے دیا گیا، بلکہ کچھ دنوں تک اس کی پروموشن ہونے والی تھی۔ سکندر بھی کبھی گھر میں پائے جاتے تو کبھی کئی دن منظر سے غائب رہتے۔ آنیا کو معلوم ہو چکا تھا کہ دعا اور سکندر دونوں ہی ایجنٹ ہیں، اس لیے وہ اب سکندر یا اس کی غیر حاضری پہ ناراض نہیں ہوتی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر فاطمہ کو نہ جانے کیوں اس کی شادی کا خیال پھر ستانے لگا تھا۔ حالانکہ وہ وشگاف الفاظ میں انکار کر چکی تھی، مگر وہ خاطر میں لائے بغیر رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی جب کھانے پہ انہوں نے بات شروع کی۔ دعا، ہم نے تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکے کا باپ کرنل رہ چکا ہے، اچھی خاصی فیملی ہے، تمہارے بابا بھی اچھے سے جانتے ہیں، وہ کچھ دنوں میں آنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں جمعے کو بلایا ہے، تم جلدی آ جانا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، مجھے فورس مت کریں۔ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ منٹوں بعد سکندر کھانے کی ٹرے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ دعا میری جان، کیا تم اللہ پہ یقین رکھتی ہو؟ انہوں نے ایک نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس بابا، وہ کھانا نگلتے ہوئے بولی۔ تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ایک اور نوالا ایک اور سوال کے ساتھ اس کی طرف بڑھایا گیا۔ اس بار وہ جواباً چپ رہی۔ دیکھو بیٹا، بیٹیاں گھر بٹھا کے نہیں رکھی جا سکتی، پیغمبروں نے بھی اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا ہے،
یہ فرضیہ ہم نے بھی ادا کرنا ہے، آج نہیں تو کل۔ لڑکے کی فیملی سے میں مل چکا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، انہیں تمہاری جاب پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ آئیں تو مل لینا، اگر تمہیں پسند آئے تبھی بات آگے بڑھے گی، نہیں تو کوئی اور مناسب رشتہ دیکھ لیں گے۔ تمہارے باس ایم فراز نے بھی اپنے بھانجے کے لیے کہہ رکھا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے براہ راست پوچھا۔ میں جو چاہتا ہوں وہ تم سمجھ چکی ہو، جمعے کو وہ لوگ آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اس نے سر جھکا کے کہا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ میں جانتا تھا میری بیٹی کبھی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اس کے سر پر پیار کر کے باہر چلے گئے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت کا انجام، دعا فاطمہ ماہین صاحبہ۔ وہ بیڈ پر چٹ لیٹ گئی، پھر وہ اپنے آپ کو یاد دلانے لگی، تم شاید بھول رہی ہو، ہم جیسے ایجنٹ اور جاسوسوں کی زندگیوں کی شاید ہی کبھی ہیپی اینڈنگ ہوئی ہو۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جنگجو، بہادر اور میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانے والے، وحشی گھوڑوں اور اپنی رانوں کی بے قابو طاقت کو لگام ڈالنے والے۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، درویش، فقیر، سالک، جوگی، سادھو اور نات، راہ سلوک کے مسافر اور نیک دل شاعر، بھیگے ہوئے دلوں والے نغمہ گر، مصور اور نے نواز، معلم اور متعلم، جن کی نگاہیں پرانے رازوں اور دل مدفن خزانوں جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، اپنے باپ جیسے خوبصورت اور نفیس، ملائم اور کھردرے، اپنے دوہرے دسے کے حجرے میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں اور بظاہر نہایت غیر ادبی زندگی گزارتے ہیں۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جنگ ناموں، مصنوعیوں اور طلسمی کہانیوں کے کرداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، الف لیلا کے ابو الحسن اور سندباد جہازی جیسے، سر پھرے اور دیوانے، پہلے پہر کی رات کے خواب جیسے قیمتی اور بردبار، بغداد کی گلیوں کی طرح پراسرار اور مزاروں جیسے پرشکوہ مگر خاموش، جن کے کندھوں پہ بیٹھ کر چھوٹی چڑیاں بے فکری سے دانہ چگتی ہیں، جو شہرزاد کی کہانیوں کو جیب میں رکھے رکھے نیند کے گھونٹ پڑتے رہتے ہیں پھر سوتے نہیں، جو ظالم جن کی قید سے کاف کی پڑی آزاد کرانے کے لیے مسافتیں مارنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جن کی تلواریں تیز اور چمکیلی ہوتی ہیں اور نگاہ نرم و ملائم۔ مجھے مرد اچھے لگتے ہیں، جو ننھے بچوں، متروک بوڑھوں اور پرانے درختوں، پرندوں، جھاڑیوں اور برگدوں جیسی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جتائے بغیر ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے اب تک کی زندگی میں سب سے پہلے کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور نہ ہی یہ خیال کبھی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اسے کس قسم کے شخص سے شادی کرنی ہے۔ اس کا دل سلیٹ کی مانند بالکل صاف تھا، مگر اب جب کہ اسے کوئی اچھا لگنے لگا تھا تو اس نے اپنا معیار بہت بلند رکھا تھا۔ اسے ایسے ہی مرد اچھے لگتے تھے جیسا عزیر تھا، بالکل اس کے بابا کی طرح، بہادر، نفیس اور جتائے بغیر محبت کرنے والا۔ وہ کمرے میں لیٹی یہی سب سوچ رہی تھی، تبھی آنیہ اندر آئی۔ وہ اور سکندر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ابھی واپس آئے تھے۔ وہ کہاں گئے تھے یہ پوچھنے کی اس نے زحمت نہیں کی۔ آنیہ نے لانگ جیکٹ کے ساتھ مفلر اوڑھ رکھا تھا، سردی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر اسے ہمیشہ سے لگتی تھی۔ ابھی بھی سردی کی شدت سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آپی تم نے اچھا کیا جو ہمارے ساتھ نہیں گئی، قسم سے بڑی سردی ہے باہر، وہ اس کے ساتھ کمفرٹر میں گھستے ہوئے کہنے لگی۔ میں سوچ رہی ہوں میرا ابھی سے یہ حال ہے تو جنوری اور فروری میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تب تو زیادہ سردی ہوتی ہے۔ جیکٹ کی جیب سے گرما گرم مونگ پھلی نکال کر اس نے بیڈ پر ڈیر کی۔ کمون آنیہ، کراچی میں سردی کو ترستے ہیں لوگ اور تم اس سے پناہ مانگتی ہو، اب ایسی بھی سردی نہیں آئی کہ تم دو دو جرسیاں چڑھا لو۔ وہ اپنے آپ کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکالتے ہوئے شگفتگی سے کہنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت ٹھنڈ لگتی ہے۔ مونگ پھلی پھانکتے ہوئے اس نے چھلکے نیچے پھینکنے شروع کر دیے، جس پہ دعا نے اسے گھوڑا مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ ویسے اس کمرے میں کم از کم ایک ہیٹر تو ضرور ہونا چاہیے۔
ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے اس نے گرم ہاتھ اپنے چہرے پر لگائے اور ٹھنڈی آنکھ بڑھتے ہوئے کمرے میں ہیٹر لگوانے کا مشورہ دیا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد وہ دعا کا موڈ بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آپ ہی ایک بات پوچھوں؟ آنیا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں پوچھو، آپ ہی کیا لڑکیاں جاسوس نہیں بن سکتی؟ آنیا کو کنفرم نہیں تھا کہ دعا کی ایگزیکٹلی جاب کیا ہے، اس لیے بڑے محتاط انداز میں اس نے پوچھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آنیا کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، اسی لیے لاپرواہی سے مٹھی میں مونگ پھلی بھر کے اپنی جولی میں ڈالی اور اسے زیادہ لاپرواہی سے اس نے آنیا کی بات کا جواب دیا۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ایجنٹ اور جاسوس نہیں بن سکتی؟ ایک لمحے کے توقف سے اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ بلکہ لڑکیوں سے اچھی جاسوسی تو شاید ہی کوئی کر پائے۔ ارے چندا، اس میں شک کرنے والی کون سی بات ہے؟ جب لڑکیاں ڈاکٹر، پائلٹ، ٹیچر اور پتہ نہیں کیا کیا بن سکتی ہیں تو وہ جاسوس کیوں نہیں بن سکتی؟ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جاسوسی کرنے والی عادت تو ہم لڑکیوں کی فطرت میں ہے۔ چائے دینے کے بہانے، مہمانوں کی بات چھپ کر سننے، اپنا نام سن کے دروازے پر ہی رک کے کان لگانے اور پڑوسیوں کی ٹو لینے والی جاسوسی میں جو مزہ ہے وہ اصل والی جاسوسی میں کہاں؟ اس نے مصنوعی سرد آہ بھر کے آنیا کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اور مونگ پھلی برآمد کی۔ یعنی آپ نہیں بتائیں گی کہ ایک جاسوس کیسے بنا جاتا ہے؟ ارے بھائی، جاسوسی کر کے اور کیسے؟ وہ جیسے اب سوال جواب سے بور ہونے لگی تھی۔ اور یہ جاسوسی کیسے کی جاتی ہے؟ آنیا ضد چھوئی تھی۔ اف، بتایا تو ہے، دروازے کھڑکیوں کے پیچھے چھپ کے، اس کے علاوہ تم الماری میں بھی چھپ سکتی ہو، لیکن دھیان رہے کہ اس میں کسی کے میلے بدبودار موزے نہ پڑے ہوں، ورنہ تمہارے لیے جاسوسی بھول کے اپنے حواسوں کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ حد درجہ سنجیدگی سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ اور ہاں، بیڈ کے نیچے چھپنے کی حماقت کبھی نہ کرنا، کیونکہ پاکستانی عوام کے جوتے اکثر ڈھونڈنے پہ بیڈ کے نیچے سے ہی ملتے ہیں اور اس صورت میں تمہیں جوتے پڑنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ آنیا ہونک بنی اپنی ہونہار بہن کے عظیم فرمودات سن رہی تھی۔ کیوں تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہیں تم نے بھی تو جاسوس نہیں بننا؟ اس نے مذاق میں پوچھا تھا، مگر آنیا نے شد و مت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ نہ بہن، ایسا سوچنا بھی مت۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ اگر تمہیں جاسوسی کا مشن دیا گیا تو سب سے پہلے تم نے اسی کو بتا دینا ہے کہ بھائی عنقریب تمہاری جاسوسی کرنے والی ہوں، اس لیے ہو سکے تو محتاط ہو جانا، یا پھر تم واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگاؤ گی کہ خواتینوں حضرات میں ایک جاسوس بن گئی ہوں، اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس کام کے لیے میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے تم یہ جاسوسی کا خیال چھوڑ دو اور میری بات مانو، تم اپنی پڑھائی پہ توجہ دو، اور اگر اس جاسوسی کا کیڑا زیادہ کھلبلانے لگے تو 2-4 جاسوسی ڈائجسٹ پڑھ لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آنیا کو اچھی خاصی جاڑ پلا کے وہ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہوئی اور بیڈ سے نیچے اتر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر اور فاطمہ سو چکے تھے، وہ چھت پر چلی آئی۔ رات کے اس پہر موسم کافی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے کی نسبت باہر زیادہ سردی تھی، مگر اسے محسوس نہ ہوئی۔ اس نے خود سے سوال کیا، جاسوس بننا کیا اتنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی اس کے اندر چیخا تھا۔ اپنی انفرادی زندگی کو ختم کر کے نہ جانے کتنی زندگیاں جینے والا جاسوس بنتا ہے۔ اس کے لیے کوئی سرحد معنی نہیں رکھتی، وہ انسان نہیں، سایہ بن جاتا ہے۔ ابھی ادھر تو اگلے ہی پل کہیں اور دشمنوں کے ملک میں ان کے اندر تک گھس کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا جاسوس ہوتا ہے۔ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہونے والا، سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہ آنے والا ہوتا ہے جاسوس۔ ان کے پاس موت کے ساتھ ساتھ بھاگتے زندگی کی طرف مڑ کے دیکھنے کا وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ رشتے تو پھر دور کی بات ہے، اپنے آپ سے ملنے کا وقت نہیں ملتا۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ جاسوسوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور دل ناراضگی سے پوچھ رہا تھا، کیوں امید نہ لگاؤں میں؟ امید پہ دنیا قائم ہے۔ چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے اس اداس اور ٹھنڈی رات میں اس پل ایک جاسوس شدت سے اس کو یاد آیا تھا۔ جمعہ کون سا دور تھا، 3 دن بعد فاطمہ کے مہمانوں نے بھی آ جانا تھا۔ آنیا، سکندر اور فاطمہ بیٹھ کر گھنٹوں اس کی شادی کی پلاننگ کرتے رہتے اور وہ کمرے میں جا کر اپنے آپ کو کام میں مگن کر لیتی۔
انہی اداس دنوں میں عمر اور عریج کی شادی کی خبر خوشی بن کر آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے عریج کو گلے لگایا۔ سب اس وقت ڈپارٹمنٹ میں ہی تھے کیونکہ کچھ دیر بعد میٹنگ تھی۔ انہیں اسمگلنگ کا کیس دیا گیا تھا۔ گزشتہ چند مہینوں میں لڑکیوں کی اسمگلنگ کے کیس بہت بڑھ گئے تھے۔ بظاہر یہ کیس FIA کا تھا مگر در پردہ دہشت گردی کا شعبہ بھی تھا، اس لیے ان کو بھی رپورٹ کرنی تھی۔ ماہین میڈم، میں نے تو شروع دن میں ہی کہہ دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر یہ تو اب پتہ چلا کہ پوری دال ہی کالی تھی۔ تب دونوں کتنی معصومیت سے کہتے تھے "وی آر جسٹ فرینڈ"۔ میس نے حسن نے باقاعدہ منہ بگاڑ کے عمر اور عریج کی طرف اشارہ کیا تو سب ہنس دیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ہماری شادی سے؟ نہ آنا۔ عمر کون سا کم تھا؟ کیوں نہ آؤں؟ میں تو ضرور آؤں گا۔ ہاں ہاں آ جانا، ویسے بھی شادی بیاہ کے موقع پہ کام کرنے والوں کی ضرورت کس کو نہیں ہوتی۔ اچھا ہے، برتن بھی تو کسی کو دھونے ہیں۔ عمر نے ہاتھ جلا کے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ حسن جوابی حملہ کرنے ہی والا تھا کہ دعا نے روک دیا۔ اچھا لڑنا بند کرو اور بتاؤ کب ہے شادی؟ اگلے سال، عمر نے منہ بنا کر کہا۔ تو ایک سال پہلے ہی دمالے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شادی قریب ہوگی تو پھر پیٹتے رہنا ڈنڈورا۔ حسن پھر سے شروع ہو گیا۔ اگلے سال مطلب جنوری کی 15 تاریخ کو۔ آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دسمبر ہے اور گزرنے والا ہے۔ عریج نے توجہ دلائی تو سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اس نے صدقے دل سے دعا دی تو اونچی آواز سے آمین کہا گیا۔ چلو سب میٹنگ روم میں جا کر بیٹھو ورنہ باس سے ڈانٹ پڑے گی، اس نے تحکم سے کہا۔ ماہین میڈم، آپ کے رشتے والے کب آ رہے ہیں؟ عریج نے چلتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی فاطمہ سے بات ہوتی رہتی تھی، جمعے کو، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ آپ خوش ہیں نا؟ اس کے چہرے کو باغور دیکھتے ہوئے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ میرے لیے اچھا ہی کریں گے، اب کی بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر پرسکون کیوں نہیں ہیں آپ؟ انداز سے بے چینی اور آنکھوں سے اداسی کیوں جھلکتی ہے؟ طمانینت کا عکس پھر چہرے پر نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ بے اختیار ٹھٹک کر رک گئی۔ دل بھی دھڑکتے دھڑکتے رکا تھا، یوں لگا جیسے کسی نے کھینچ کر منہ پر تماچا مارا ہو۔ وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی، کوئی بونڈی سی دلیل بھی نہ دے سکی، کیونکہ جو کہا جا رہا تھا وہ شاید سچ تھا۔ میں آپ کے ایمان کو جج نہیں کر رہی، نہ ہی میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا ہے، میں تو بس یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ نے فیصلے کا اختیار اللہ کو سونپ دیا ہے، پھر بے وجہ کی بے سکونی کیوں پال رکھی ہے؟ ہم اصل میں صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے ہیں، لیکن در اندر ہم خود بے یقینی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، سوچ سوچ کر خود کو وہموں میں ڈالے رکھتے ہیں۔ پھر جب نتیجہ ہمارے گمان کے مطابق آتا ہے تو ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اس پہ یقین سے زیادہ ہمارے اس گمان میں طاقت تھی جو ہم پہلے سے رکھے ہوئے تھے۔ اگر سچے دل سے یقین کامل رکھ کر خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دیں تو کیا کبھی ہمارا برا ہوگا؟ ہم جیسا گمان کرتے ہیں ہمیں ویسا ہی ملتا ہے، پھر زبانی کلامی چاہے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر رکھے ہوں۔ میں کیا کروں پھر؟ سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اسی ذہین لڑکی کو سامنے کھڑی لڑکی ہر لحاظ سے اپنے سے زیادہ ذہین اور تجربہ کار لگ رہی تھی۔ وہ اس پل کو بالکل فراموش کر چکی تھی کہ میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ اسے یاد تھا تو یہی کہ دل کے بدلنے کا نسخہ اسے ملنے جا رہا ہے۔ اللہ کے سہارے آپ خود کو چھوڑ دیں، سمندر میں ڈولتی ہوئی لہروں کی طرح، فضا کی وسعتوں اور بلندیوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح۔ یقین کریں وہ کبھی آپ کو ڈوبنے اور گرنے نہیں دے گا، بلکہ سمیٹ لے گا اس محبت سے جو وہ آپ سے 70 ماہوں سے بڑھ کے کرتا ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی کے الفاظ اس کے دل کو صاف کر رہے تھے۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہی تھی، وہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کے بھی بے سکونی کا شکار تھی۔ اسے وہ کتنی معتبر لگ رہی تھی جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ اسی پل کہیں اندر سے صدا آئی، سب کچھ اللہ پہ چھوڑنے کا دعویٰ کر رہی ہو تو اس شخص کو، اس کی محبت اور اس کے ساتھ کو بھی اللہ پہ چھوڑ دو۔ وہ چاہے تو قبولیت کی صنعت فرمائے یا نہ، مگر وہ جو بھی کرے گا وہ بہترین ہوگا، اور ہم انسان اس کی مصلحتوں کو کہاں سمجھتے ہیں۔
اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی عزیز ترین شے اپنی محبت بھی اللہ پہ چھوڑ دی، اور یہ فیصلہ کرتے وقت اس کے دل میں بہت سکون تھا، بہت زیادہ۔ فاطمہ اور آنیا کے بازار کے چکر ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے نیاز بنی رہتی، اسے کسی بھی چیز میں دلچسپی محسوس نہ ہوتی۔ آخر خدا خدا کر کے جمعے کا مبارک دن بھی آ گیا۔ اس روز اس کا دل صبح سے ہی بے چین تھا اور بار بار کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈیوٹی پہ جائے، مگر دوسری صورت میں اسے گھر میں رہنا پڑتا۔ آفس کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس کے سارے دوست بہترین زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھے۔ استفسار پر ارج کہنے لگی، ارے آپ کو یاد نہیں کہ آج سب کو ہاف لیو دی گئی ہے کیونکہ باس کے گھر کوئی تقریب ہے اور سب انوائٹڈ ہیں۔ کام کے بعد سیدھا ادھر سے تیار ہو کے سب جائیں گے کیونکہ پھر گھر جا کے دوبارہ آنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ ارے پرسوں آپ کے سامنے ہی ساری بات ہوئی تھی، غالباً آپ نے دھیان سے سنی نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ گھر جا کے لنچ کر لیجئے گا، پھر تقریب میں شرکت کر لیں گے۔ عریج نے مسئلے کا حل نکالا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکوں گی، تمہیں بتایا تو تھا کہ آج مہمانوں نے آنا ہے۔ ابھی میرے گھر جاتے ہوئے شاید آ بھی جائیں۔ کام میں وقت کا پتہ نہیں چلا اور کب 12 بجے اسے احساس بھی نہ ہوا۔ وہ تو فاطمہ نے کال کی تو اسے ہوش آئی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ گھر، سب مہمان آ چکے ہیں، صرف تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ اوکے امی، بس میں نکل رہی ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ فون رکھتے ہوئے اس نے کمپیوٹر بند کیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آج کل زیادہ وقت اس کا کمپیوٹر پہ گزر رہا تھا۔ متعلقہ لوگوں کی ساری ہسٹری اور ان کے تعلقات کی لسٹ بنانی تھی اور رپورٹ باس کے آفس میں جمع کرانی تھی۔ اس نے رپورٹ بنا کر سینڈ کر دی۔ انہیں بس اس ایک شخص کی تلاش تھی جو اسمگلنگ گینگ کا لیڈر تھا۔ وہ پکڑ میں آ جاتا تو یہ کیس بھی حل ہو جاتا۔ بیگ اٹھا کر وہ گھر جانے کے لیے آفس سے نکل آئی۔ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے معمول سے زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ سکندر کی بھی 2 دفعہ کال آ چکی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے تو سامنے ہی فاطمہ غصے سے ٹہل رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ کب سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے، چینج کر کے جلدی آؤ۔ غضب خدا کا، اس لڑکی کا تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر وہ غصے سے بولیں، پھر اسے جلدی سے ڈائننگ روم میں آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ وہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر ایسے ہی امی کے پیچھے پیچھے بڑھ گئی۔ اگرچہ وہ اب دل سے راضی تھی، مگر اس کو شروع دن سے یہ دیکھنے دکھلانے کا سلسلہ ناگوار گزرتا تھا کہ رشتے والے آئیں اور لڑکی کا تولتی نظروں سے جائزہ لیں۔ مگر سکندر نے یقین دلایا تھا کہ آنے والے لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ نہایت شریف النفس اور خاندانی ہیں۔ خیر یہ تو اندر جا کے ہی پتہ چلے گا، اس نے سوچا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں سب کو سلام کیا تھا۔ وہ اس وقت کھدڑ کے ہلکے سے جامنی رنگ کے بالکل سادہ سی شرٹ کے ساتھ جینس میں ملبوس تھی۔ شرٹ کے اوپر ایک سلیو لیس سویٹر پہنا ہوا تھا جو یقیناً جچ رہا تھا۔ سر پہ حجاب کی صورت ایک سٹول لپیٹ رکھا تھا۔ کندھے سے لٹکتے بیگ کو بھی اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ایک خوبصورت سی اسٹائلش خاتون نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے چشمہ پہنا ہوا تھا جو بہت جچ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک گریسفل سے آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے جو سامنے والے صوفے پہ بیٹھے سکندر سے مخاطب تھے۔ ساتھ ہی ایک آنیا کی عمر کی چلبلی سی لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب رشتہ دیکھنے آئے تھے یا شادی میں شرکت کرنے، وہ سمجھ نہ سکی کیونکہ ان سب نے نہایت عمدہ اور نفیس سوٹ پہنے ہوئے تھے۔ آج دوپہر چڑھی ہوئی تھی، اس لیے کسی نے جرسی وغیرہ کا تکلف نہیں کیا تھا۔ ان 3 افراد کا جائزہ لیتے لیتے اس کی نظریں چوتھے فرد پر پڑیں۔ اس کی پشت دعا کی جانب تھی کیونکہ وہ سکندر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے آ جاؤ بیٹا، خاتون نے ایک بار پھر کہا۔ فاطمہ نے اسے گھور کے دیکھا تھا، یقیناً اس کے نارمل سے حلیے کی وجہ سے۔ وہ فاطمہ کی گھوریوں کو نظر انداز کرتی ہوئی ان خاتون کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا، آگاہی کا لمحہ، جب اس نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ سفید شلوار قمیض اور کالی واسکٹ زیب تن کیے سامنے والا شہزادوں کی طرح دکھ رہا تھا۔ ایک لمحہ میں اس کا دل بے قابو ہوا۔ وہ بلا شبہ عزیر تھا۔ یہ نظروں کا دھوکہ تھا یا کچھ اور؟ اس کا دل چاہا کہ ابھی کے ابھی ساتھ بیٹھی خاتون کے چہرے سے
اینک اتار کر اپنی آنکھوں پر لگا کر اسے دیکھے تاکہ اسے اپنی بصارت میں کوئی شک نہ ہو۔ وہ آنکھیں مل مل کے دیکھے اور سامنے بیٹھا یہ شخص یوں ہی بیٹھا رہے، ہوا کے بلبلوں کی طرح غائب نہ ہو جائے۔ حیرت سے، بلکہ شدید حیرت سے وہ 4 مہینے بعد اسے دیکھ رہی تھی، نہ صرف زندہ سلامت بلکہ اپنے گھر میں ہنستا بولتا ہوا۔ وہ خواب لگ رہا تھا۔ اس پل اس نے دعا کی، اگر یہ خواب ہے تو کاش یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ساری زندگی اس منظر میں قید رہنے کو تیار تھی۔ کتنے ہی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ سکندر کھنگار کے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیٹے، یہ عزیر کو تو تم جانتی ہو، یہ اس کے پیرنٹس ہیں، تمہارے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی، وہ سچ میں اس کے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خواب نہیں، حقیقت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ سکندر کی بات پر کیا ری ایکشن دے۔ ایکسکیوز می کہتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ وہ باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بعد کوئی اس کے پاس آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ناراض ہو؟ عزیر نے نرمی سے استفسار کیا۔ خاموشی۔ اچھا یہ بتاؤ میرا سرپرائز کیسا لگا؟ اب کی بار قدرے اشتیاق سے پوچھا گیا۔ ہنوز خاموشی۔ تم بول کیوں نہیں رہی؟ آپ کون؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اس شخص کی خاطر پچھلے 4 ماہ سے وہ مسلسل اذیت میں تھی۔ اس کے زندہ ہونے کا یقین خود کو دلاتے دلاتے وہ نڈال ہو چکی تھی۔ اکثر راتیں اس کی آنکھوں میں کٹتی تھیں اور وہ کتنے مزے سے اپنے سرپرائز کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میڈم دعا فاطمہ ماہین صاحبہ، کہیں تمہارا دماغ کا فیوز اس اچانک ملنے والے سرپرائز کو دیکھ کر اڑ تو نہیں گیا؟ یہ تو پھر بڑی پریشانی والی بات ہوگی۔ میرا گزارا ایک بغیر دماغ والی کے ساتھ کیسے ہوگا؟ وہ مصنوعی پریشانی سے سر پر ہاتھ مار کے بولا، جیسے واقعی وہ بغیر دماغ والی ہو۔ شاید آپ مجھ سے کہہ رہے تھے پھر یہ تم؟ اس کے طنزیہ انداز پہ وہ کہکا لگا کے ہنس پڑا۔ یعنی بقول شاعر تم یہ کہنا چاہتی ہو مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ پتہ ہے میرا دل کیا چاہ رہا ہے، کوئی چیز اٹھا کر آپ کے سر میں دے ماروں۔ وہ پھٹ پڑی۔ ارے ارے وہ کیوں؟ عزیر نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھے۔ ویسے ہی بتایا تو ہے، دل چاہ رہا ہے۔ وہ اپنے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے بھولے سے بولی۔ وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے منہ سے اپنی محبت کا اقرار کرے۔ عزت نفس کا تقاضا تھا کہ وہ لفظ ہی لیے۔ اچھا سنو، مجھے مس کیا؟ وہ اس کی جانب جھکا۔ بالکل بھی نہیں، مجھے لگا کہ آپ اب تک ضائع ہو چکے ہوں گے، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس کا خود کا دل بے اختیار لرز اٹھا۔ ہاں امید تو مجھے بھی کچھ ایسے ہی تھی، بس اللہ نے بچا لیا۔ تمہیں یاد ہے 13 اگست کا وہ دن جب انڈین آرمی مجھے گرفتار کر کے لے گئی تھی؟ دعا نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ دن، وہ ہولناک دن؟ اصل میں گرفتار نہیں ہوا تھا، بلکہ خود جان بوجھ کر ان کے حوالے ہوا تھا۔ وہ ایک پری پلانڈ منصوبہ تھا۔ عزیر نے اٹکتے ہوئے اسے بتانا شروع کیا۔ مجھے تمہیں اور میجر سکندر کو جب انڈیا بھیجا گیا تو تمہیں لگتا تھا کہ مجھے ویسے ہی ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم تینوں کے اپنے اپنے علیحدہ ٹاسک تھے۔ میجر سکندر کو ایجنٹ گولڈ کے ساتھ مل کے کچھ کام تھے، تمہیں کرتارپور بارڈر والی فائل حاصل کرنی تھی، جبکہ مجھے بھی ایک اہم کام سونپا گیا تھا۔ انڈیا میں ہمارے جانے سے پہلے ہمارا ایک جاسوس پکڑا گیا تھا۔ حالات وہاں اچانک ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ ایجنٹ گولڈ کو بھی جلد انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اسی لیے مجھے یہ ڈیوٹی سونپی گئی کہ اس جاسوس کو رہا کروایا جائے۔ مجھے کوشش کر کے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اسے کس خفیہ ٹھکانے پر رکھا گیا ہے، مگر وہاں تک رسائی بہت مشکل تھی۔ میں کوئی ایسا پلان بنانا چاہ رہا تھا جس میں خود نیچرل طریقے سے ان کے ہاتھ ایک پاکستانی جاسوس کے طور پر آتا۔ یہ 13 اگست سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ تم نے رنجیت سنگھ کے گھر کی اسٹڈی روم کی فائل چرانے کا جو پلان بنایا تھا اس میں کافی جھول تھے۔ میں تمہیں منع کرنے والا تھا کہ تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع بیسٹ ہوگا، یعنی تم اپنا ٹاسک پورا کر لیتی اور میں اپنا۔ مجھے گھر کے اندر داخل ہونا تھا مگر سیکیورٹی بہت سخت تھی، اس لیے میں نے پنڈت کے ساتھی کو بے ہوش کر کے خود اس کی جگہ سنبھال لی، یوں گھر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا، یہ پہلا مرحلہ تھا، مگر آگے میں نہیں جانتا تھا کہ میرا پلان کامیاب ہوگا یا نہیں۔
اسی لیے میں نے واپسی کی کوئی ڈور تمہیں نہیں تھمائی اور نہ ہی کوئی اشارہ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اپنی امی کی طرح انتظار کی سولی پر لٹکی رہو۔ مجھے گرفتار کر کے ایک خفیہ براک میں لے جایا گیا۔ مجھ پہ ٹارچر شروع کر دیا گیا۔ پلان کے مطابق میں نے بہت جلد اعتراف کر لیا کہ میں ایک پاکستانی جاسوس ہوں۔ انہیں شاید توقع نہیں تھی، اس لیے جب میں نے کہا کہ وہ کرتارپور بارڈر والی فائل تو میں نے وہیں کہیں اسٹڈی روم میں چھپا دی تھی۔ ان دنوں رنجیت سنگھ اپنی بیٹی کی ڈیتھ کے غم میں مشغول تھا، اس لیے وہ اس بات کی تردید یا تائید نہ کر سکا۔ میں نے پہلے ہی طے شدہ چھوٹے لیول کی انفارمیشن انہیں دی جو درست ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے اپنے تئیں مجھے اپنے بس میں کر لیا تھا۔ تھوڑے دیر بعد مجھے آرڈرز دیے گئے کہ ان کے پاس ایک اور پاکستانی جاسوس قید ہے، مجھے اس سے بھی انفارمیشن نکلوانی ہے۔ بدلے میں رہائی کا وعدہ کیا گیا۔ میں نے وعدہ کر لیا اور یوں مجھے اس جاسوس کے خفیہ سیل میں منتقل کر دیا گیا جسے میں وہاں سے نکالنے آیا تھا۔ وہ 30 سال کی عمر کا مضبوط تن و توش کا مالک ایک خوبصورت شخص تھا، لیکن ٹارچر اور قید نے اس کی آنکھوں کی جوت بجھا دی تھی۔ اس کا نام فیصل تھا۔ یہ بہت پرانا حربہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ کوئی ایسا شخص پلانٹ کریں جو ہمدردی کی آڑ میں اس کے ساتھ دوستی کر لے۔ میں نے فیصل کو بہت مشکل سے یقین دلایا کہ میں پاکستان سے اس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس لمحے میں نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور چہرے پر خوشی دیکھی۔ وہ مجھ سے لپٹ گیا اور رندی لہجے میں کہنے لگا، مجھے یقین تھا، پورا اور پکا یقین تھا کہ میرے بڑے مجھے نہیں بھولیں گے۔ میں جانتا تھا وہ مجھے یہاں سے نکال لیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جائیں گے۔ را کے گدھے سمجھ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف ثبوت انہیں فراہم کر رہا ہوں، اس لیے میں کبھی فیصل کے پاس ہوتا تو کبھی ان کے پاس حاضری لگا کر کچھ جھوٹی سچی خبریں دیتا کہ یہ اس پاکستانی جاسوس سے حاصل کی ہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر خوش تھے اور یوں مجھے آزادانہ فیصل کے سیل میں جانے کی اجازت دی گئی۔ تاہم ابھی بھی میں ان کی نگرانی میں تھا۔ کافی حد تک کام ہو چکا تھا، بس اب فیصل کو وہاں سے نکالنا تھا کیونکہ وہاں سیکیورٹی بہت سخت تھی۔ جگہ جگہ گارڈز ڈیوٹی دیتے تھے۔ ایک دن آخری موقع مل ہی گیا۔ ان کا شاید کوئی مذہبی تہوار تھا۔ میں نے ڈپلیکیٹ کی کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، بس کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مل گیا۔ ایک دوست کی مدد سے اسی رات فیصل کو بارڈر پار کروا دیا گیا اور میں فلائٹ پکڑ کے دبئی چلا گیا۔ جب تک انہیں ہوش آیا ہم ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکے تھے۔ تقریباً 10 دن پہلے ہی پاکستان آیا ہوں اور اب تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ کب سے چپ بیٹھی دم بخود اس کی داستان سن رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، مگر پھر بھی کچھ سوال تھے جو پوچھنا چاہتی تھی۔ جیل میں رہتے ہوئے آپ نے چابی کیسے بنوا لی؟ مطلب کیا باہر کی دنیا سے کیسے کانٹیکٹ تھا؟ اس سلسلے میں اسی دوست نے بہت مدد کی۔ اس کے اس آفیسر کے ساتھ فیملی ریلیشنز تھے جس کے پاس چابی رہتی تھی، اسی وجہ سے زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ یہ بتائیں کہ را بھی تو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، تو پھر اس نے آپ کی معلومات کیوں نہیں کروائی؟ کیا انہوں نے چیک نہیں کیا کہ آپ کس شناخت کے ساتھ اس ملک میں آئے ہیں؟ مطلب آئی ڈی اور پاسپورٹ وغیرہ؟ کیونکہ وہ گدھے ہیں، عزیر ہنستا ہوا بولا۔ میں نے جب خود ہی منہ سے اعتراف کر لیا تھا کہ میں پاک سپائی ہوں تو وہ اسی میں خوش ہو گئے، زیادہ گہرائی میں جانچ پڑتال کی ہی نہیں۔ اگر کرتے تو بھی ان کو وہی ملتا جو میں دکھانا چاہتا تھا۔ یعنی وہ اس ہوٹل تک پہنچتے ہی نہیں جہاں ہم نے اسٹے کیا تھا؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ ایسا ہی ہے۔ ایک اور بات جو تمہیں معلوم نہیں، وہ ہوٹل ہمارا سیف ہاؤس تھا، وہاں پہ میری انٹری ہی نہیں تھی۔ ہاں، تمہاری اور میجر سکندر کی نقلی شناخت درج تھی، ایسا کرنا ضروری تھا، لیکن جب آپ غائب ہوئے تھے تو آپ کے کمرے کا سارا سامان بابا لے آئے تھے جس میں پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس تھے۔ پھر آپ وہاں سے کیسے نکلے؟ میجر سکندر نے آتے ہوئے میرے تمام ڈاکومنٹس میرے اسی دوست کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ کچھ لمحے الجھن سے عزیر کو دیکھتی رہی۔ بابا نے ڈاکومنٹس دیے؟ کیا بابا کو بھی سب پتہ تھا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، وہ شروع سے سب جانتے تھے۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، مطلب میں ہی نہیں جانتی تھی، باقی سب کو پتا تھا۔ وہ غصے سے جانے کے لیے اٹھی۔ رکو تو، اس نے ہاتھ پکڑ کے روکا۔ تو اب رازداری کہاں گئی؟ اب کیوں یہ سب بتا رہے ہیں؟ اسے اور غصہ آنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ اب سارے معاملات حل ہو چکے ہیں،
فیصل اور میں اب اپنے ملک میں سیف ہیں۔ اس کیس کو بند ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں، اس لیے اب کوئی رازداری والی شرط نہیں رہ گئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دیتا ہوں۔ وہ معصومیت سے شانے اچکا کر اس کے ہفا ہفا چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایک منٹ۔ دعا کو یکدم کچھ یاد آیا۔ آپ یہاں کیسے؟ مطلب ماما نے کہا تھا مہمان؟ مطلب یہ بھی سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ یہ بھی سب کو پتا تھا، بس میں ہی پاگل تھی جسے کچھ پتا نہیں تھا۔ بابا کو تو میں اچھے سے پوچھوں گی۔ وہ کچھ سمجھنے لگی تھی۔ اس کو یاد آ رہا تھا کہ بابا نے ہی تو اسے فورس کیا تھا۔ جی ایسا ہی ہے، آپ واقعی پاگل ہیں، تبھی تو گھر آئے مہمان کو چائے پانی اور کھانے کا نہیں پوچھ رہی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے رخ موڑ کے ناراضگی سے گویا ہوا۔ گھر آئے مہمان مجھ سے پوچھ کے نہیں آئے جو میں ان سے چائے پانی پوچھوں۔ وہ کون سا کم تھی؟ شاہانہ انداز سے ارشاد کیا گیا۔ کچھ لوگوں پہ بے نیازی کتنی سوٹ کرتی ہے۔ عزیر نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا تھا۔ میڈم ہم گھر آئے مہمان ضرور ہیں مگر بن بلائے نہیں، نہایت عزت سے آپ جناب کا رشتہ لے کر آئے ہیں، مگر آپ کے تیور دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ مہمان پسند نہیں آئے۔ وہ معنی ہیزی سے کہنے لگا۔ خیر اب میں نے یہ بھی نہیں کہا، سامنے کھڑے مہمان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، مگر ہاں اندر بیٹھے مہمان بہت اچھے لگے ہیں۔ اس کا اشارہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے عزیر کے والدین اور چھوٹی بہن کی طرف تھا۔ آپ دونوں کی الف لیلہ کی داستان ختم ہو گئی ہو تو اندر چلیں، بابا بلا رہے ہیں۔ آنیا نے اچانک آ کے چھاپا مارا، پھر تنک کر بڑی بڑھیوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کے دونوں کو گھورنے لگی۔ ویسے بھی شادی سے پہلے اس طرح کی ملاقاتیں ہمارے خاندان میں عیوب سمجھی جاتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم بس ایسی ملاقات بابا اور امی کی ہوئی تھی، جب بابا کے پیرنٹس امی کے ہاں رشتہ لے کر آئے تھے۔ آنی زیادہ فضول نہیں بولنے لگی تم، اس نے خفگی سے سرزنش کی۔ عزیر بھائی آپ اندر چلیں، باقی کا سرپرائز میں بنفس نفیس خود آپ ہی کو دے دوں گی۔ اینڈ آئی سویئر یہ سرپرائز زیادہ شاکنگ ہوگا آپ ہی کے لیے۔ عزیر اسے گڈ لک سائن دیتے ہوئے مسکرا کے ڈائننگ روم میں چلا گیا۔ کیا مطلب ابھی بھی کوئی سرپرائز رہتا ہے؟ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ جی بالکل، آپ میرے ساتھ کمرے میں چلیے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ بیڈ پہ ایک خوبصورت برائڈل ڈریس پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے آنیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی کا برتھ ڈے گفٹ ہے، جواب سکندر کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑے اسے مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ اسے یاد آیا آج دسمبر کی 25 تاریخ تھی، اس کی سالگرہ کا دن جو وہ بالکل فراموش کر چکی تھی۔ بابا یہ کیسا گفٹ ہے؟ وہ مڑ کے حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ آنیا اسے سمجھاؤ ساری بات، میں عزیر اور کرنل صاحب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، واپسی پہ مولوی صاحب اور باقی بھی آ جائیں گے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر کو چلے گئے۔ آنیا یہ بابا کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ متوحش ہوئی۔ آپ ہی ادھر دیکھو۔ وہ اسے بیڈ پہ کندھوں سے بٹھا کر بولی، آج تمہارا اور عزیر بھائی کا نکاح ہے۔ کیا؟ اسے لگا اس کے سماعتوں کو دھوکا ہوا ہے۔ ہاں تم نے ٹھیک سنا، بابا اور امی جانتے ہیں کہ تم عزیر بھائی کو پسند کرتی ہو، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن میں نے تو کبھی امی سے نہیں کہا۔ اسے سن کے شرمندگی ہوئی تھی۔ ماں باپ سے کوئی بات چھپی رہتی ہے بھلا؟ ویسے بھی عزیر بھائی تو بہت پہلے تمہارے بارے میں بابا سے بات کر چکے تھے، اب تو بس نکاح کرنا ہے۔ اوہ میرے خدا، آج کا دن میرے لیے کیسے کیسے سرپرائز لے کر آیا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اف آپی، بجائے خوش ہونے کے تم حیران ہو رہی ہو، آنیا بدمزگی سے بولی۔ مجھے شروع سے ساری بات بتاؤ پہلے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو کے ٹہلنے لگی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 15 دن پہلے، جب عزیر بھائی پاکستان واپس آئے۔ بات چیت ساری پہلے سے طے تھی۔ عزیر بھائی کے گھر والے منگنی وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر سیدھا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بابا سے ڈیٹ مانگی تو بابا نے 25 دسمبر یعنی آج کی تاریخ، یعنی تمہاری ڈیٹ آف برتھ۔ وہ چاہتے تھے کہ میں چونکہ سالوں بعد اپنی بیٹی کو گفٹ دوں گا تو اس کی خوشیوں سے بڑھ کے کون سا گفٹ ہوگا، اسی لیے میں نے اور امی بابا نے تمہارے لیے نکاح کی ساری شاپنگ بھی کر لی ہے۔ دیکھو کتنا خوبصورت برائڈل ڈریس ہے، بابا کی اور میری چوائس ہے۔
آنیا اسے اب شاپنگ کی ساری رودات سنا رہی تھی اور وہ یہی سوچے جا رہی تھی کہ اللہ واقعی کتنا کارساز ہے، کیسے کیسے بہانوں سے نواز دیتا ہے۔ اچھا چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، ابھی نمرا آ کے آپ کو تیار کر دیتی ہے، کب سے اس بیچاری کو میں نے کچن میں گھسایا ہوا ہے، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ آپ تو بے مروتی کی انتہا کر کے چلی آئیں، اب میں جا کے میں ہی معاملہ سنبھالتی ہوں، یہ کہہ کے کہ میری آپی کو شرم آ گئی تھی، اسی لیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکیں۔ آنیا کی بڑبڑاہٹ دور ہوتی جا رہی تھی اور وہ بے خودی سے اس لائٹ گرے کلر کی برائڈل پیروں تک آتی فراک کو دیکھنے لگی جس پہ بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی اسی رنگ کا تھا مگر ساتھ ہی ایک جلمل کرتا سرخ رنگ کا دوپٹہ بھی تھا جو یقیناً نکاح کے لیے تھا۔ السلام علیکم ماہین میڈم، وہ یہ آواز سن کر چونک اٹھی۔ یہ نمرا تھی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ نمرا تم نے مجھے ماہین میڈم کیوں کہا؟ وہ موہت کی بہن تھی، اس کے اس انداز سے اسے بے اختیار وہ یاد آیا تھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں آپ ہی موہت بھائی کی باس ماہین میڈم ہیں۔ وہ اداسی سے بیٹھ کے دوسرے پہ ٹک گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو صرف دعا کے نام سے جانتی تھی، مگر یہ راز بھی موہت بائی کی ڈیتھ کے کچھ دن پہلے ہی کھلا۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی مگر نمرا اپنی رو میں کہیں جا رہی تھی۔ اس دن انہوں نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا، وہ مجھ سے آنیا کی انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے زیادہ زور دیا تو میں نے وجہ پوچھی کہ آخر کیوں آپ آنے کے بارے میں ذاتی نوعیت کے سوال کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جس ماہین میڈم کی مجھے باتیں سنایا کرتے تھے وہ آپ تھیں۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اسے ہادی سے کوئی شکوہ نہ ہوا کہ اس نے نمرا کو کیوں بتایا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد نمرا نے عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ اگر آپ عزیر بھائی سے نہ ملی ہوتی اور آپ کو ان سے محبت نہ ہوتی اور اگر موہت بھائی زندہ ہوتے تو کیا آپ ان سے شادی کر لیتی؟ اس کے لہجے میں ایک آس سی تھی۔ ہاں بالکل۔ دعا نے سوچنے کے لیے بھی وقت نہیں لیا اور بے دھڑک ہاں کہہ دیا۔ اگر میں عزیر سے نہ ملی ہوتی اور اگر ہادی زندہ ہوتا تو میں بالکل بھی اسے انکار نہ کرتی۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، شاید اسی لیے اسے بہترین اجر سے نواز دیا گیا۔ اس کے نصیب میں دنیا کی دنیاوی محبتیں تھیں ہی نہیں، اسی لیے تو وہ چلا گیا۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ تھینک یو۔ نمرا کے بے چین وجود میں اس کا جواب سن کر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ نہیں سمجھیں گی۔ جا کر ڈریس چینج کریں تاکہ میں آپ کو تیار کر دوں۔ پھر میرے پاس ایک اہم چیز ہے جو میں نے آپ کو دکھانی ہے۔ نمرا گمبھیر لہجے میں دھیما سا ہنسی تھی۔ وہ اس کی باتوں پہ حیران ہوتی ہوئی کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ سونیا نے جو چیز اسے دکھائی تھی اس نے اسے ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ بلا شبہ یہ بہت کام کی چیز تھی۔ وہ سوچ رہی تھی نکاح کے بعد سب کو آگاہ کرے گی۔ مرد حضرات جمعے کی نماز پڑھ کے آنے والے تھے۔ عین اسی وقت اس کے دوستوں نے انٹری دی تھی۔ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ باس کے گھر کسی تقریب پہ جانا ہے سب کو۔ وہ حیرانی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو ہم اپنی باس کے گھر اس کی نکاح کی تقریب کے لیے ہی آئے ہیں، عریش نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ یعنی ایک بار پھر اسے ہی کچھ علم نہیں تھا اور باقی سب کو سب کچھ پتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کی تقریب شروع ہو گئی۔ وہ لائٹ گرے کام والی پاؤں تک آتی فراک کے ساتھ چوڑی پجامہ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ دوپٹہ ایک سائڈ پہ شال کی صورت لیا ہوا تھا جبکہ سرخ چنڑی سے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ اس نے صرف ایک سائڈ پہ جھومر لگایا تھا اور ناک میں ہلکی سی نوز پن ڈالی تھی۔ جویلری کے نام پہ اسے اس سے زیادہ کچھ پسند بھی نہ تھا۔ میک اپ بھی اس نے بہت ہلکا کروایا تھا، بقول اس کے زیادہ ڈارک میک اپ میں اس کی معصومیت دب جائے گی، اور اس بات پہ نمرا اور سونیا دیر تک ہنستی رہی تھیں۔ وہ عام حالات سے بہت مختلف اور پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سب مہمانوں کے سامنے آ کر بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی، اگرچہ زیادہ مہمان اسی کی طرف سے تھے۔ عزیر کے گھر والے بہت اچھے تھے، خاص کر اسے عروہ سے مل کر بہت خوشی ہوئی تھی۔
وہ شوخ چنچل سی لڑکی اسے بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھک رہی تھی۔ آخر ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے تو وہ دعا سکندر سے دعا عزیر بن گئی۔ اس نے چپکے سے ایک نظر سائڈ پہ بیٹھے عزیر پر ڈالی۔ سفید شلوار قمیض میں اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے دمک رہا تھا، بقول افراز 100 واٹ کے بلب کی روشنی کے برابر۔ نکاح کے فوراً بعد وہ کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت اسے سب دوسرے باتوں سے زیادہ اس بات کی فکر تھی جو وہ کرنے جا رہی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی سب آئی بی والے اس کے کمرے میں موجود تھے۔ حیرت ہے، ہمیں بلانے کی بجائے آپ کو اپنے نئے نویلے شوہر کو بلانا چاہیے تھا، حسن نے شگوفہ چھوڑا۔ صحیح بات ہے، ویسے کہیں غلطی سے تو نہیں ہمیں بلا لیا؟ عریش نے بھی بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ تم سب اپنی چونچیں بند کر کے بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئی اور سب کو سیریس ہونے کا کہا۔ ہم جس کیس پہ کام کر رہے ہیں اس میں ابھی تک ہمیں اس شخص کا پتہ نہیں چل سکا تھا جو لیڈر آف دی گینگ ہے، جو سمگلنگ کا بے تاج بادشاہ ہے، اور ہم لوگ اس کے نام تک سے واقف نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے تائید چاہی۔ ایسا ہی ہے۔ وہ شخص کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ ہمیں کچھ نہیں پتا، عمر نے کہا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس نے بیڈ کے فارم کے نیچے سے ایک لفافہ نکالا۔ یہ مجھے ہادی کی بہن نمرا نے دیا ہے، اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ تقریباً 1 ماہ پہلے اسے یہ فولڈر ہادی کی ایک دوست نے دیا تھا جس نے اپنا نام سحر بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا اس میں لفافے میں اس شخص کی تفصیلات ہیں جس کے بارے میں ہادی نے معلومات کروانے کو کہا تھا۔ سحر کو 2 ماہ لگے تھے مگر آخرکار اس نے کچھ نہ کچھ پتہ چلا ہی لیا۔ ہادی تو تھا نہیں، اس لیے اس نے یہ نمرا کے حوالے کر کے کہا تھا کہ یہ ہادی کے ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کو دے دینا، مگر وہ بچی بھول گئی اور آج تقریب کے لیے جب اس نے اپنی الماری کھنگالی تو اسے یہ لفافہ نظر آیا جسے وہ رکھ کے بھول چکی تھی۔ اس نے ابھی نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی یہ میرے حوالے کیا ہے۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے ماہین میڈم؟ ملیحہ نے الجھن سے پوچھا۔ سب کو ہی حیرانی ہو رہی تھی کہ ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ مہمانوں اور اپنے نکاح کی رسموں کو چھوڑ کے اس فولڈر کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ سب دھیان سے سننا۔ خاص بات یہ ہے کہ جس اسمگلنگ گینگ کے لیڈر کو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ شخص دراصل یہ ہے۔ اس نے ایک تصویر عریج کی طرف بڑھائی۔ اس کا نام ولی محمد ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ کالج میں انگلش پڑھاتا ہے، یعنی ذہین اور پڑھا لکھا آدمی ہے، اسی لیے اب تک بچا ہوا ہے۔ یہ نمرا اور آنیہ کا پروفیسر ہے۔ ہادی نے اسی وجہ سے اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سحر کو ہائر کیا تو 2 ماہ میں ہی اس نے کام کی تمام باتیں دریافت کر لیں۔ اس ولی نام شخص کا موجودہ ایڈریس اور فون نمبر تک اس فولڈر میں درج ہے۔ اب ہمیں بس اس تک پہنچنا ہے اور ایک اور جرم کا خاتمہ ہو جائے گا، اس نے جوش سے کہا۔ تو انہوں نے بھی انشاءاللہ کہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر آنیہ اندر آئی۔ آپی، عزیر بھائی کسی سے ملوانا چاہتے ہیں آپ کو۔ آپ فری ہو گئیں؟ ہاں ٹھیک ہے، 2 منٹ بعد بھیج دو، اسے کہہ کر اسے بھی جانے کا اشارہ کیا۔ چلو تم سب بھی اٹھو اور کھانا کھا کے سیدھا اس بندے کی تلاش میں نکلو، یہ بچنے نہ پائے۔ اس نے ان سب کو بھی چلتا کیا۔ آئینے میں اپنا جمر درست کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کوئی رشتے کی چاچی یا مامی ہوگی جو ملنا چاہ رہی ہوں گی۔ دستک دے کر عزیر اسی کو ساتھ لے کر اندر داخل ہوا۔ عزیر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند لمحے تو کنگ رہ گئی، پھر دوڑتے ہوئے اس کے گلے جا لگی۔ ندا، آپ یہاں کیسے؟ مطلب آپ انڈیا؟ وہ علیحدہ ہوتے ہوئے ہکلا کر پوچھنے لگی۔ دعا، تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ وہاں ایک دوست نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ندا تھی۔ عزیر نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ مطلب کیا ہوا اس بات کا؟ اس نے پوچھا نہیں مگر آنکھوں سے یہی سوال آیا تھا۔ میں بتاتی ہوں، ندا نے عزیر کو بولنے سے منع کیا۔ دعا، میں انڈیا کی ہی رہنے والی ہوں۔ ایجنٹ فیصل سے تمہارے والد اور عزیر مل چکے ہوں گے۔ میں ایجنٹ فیصل کی وائف ہوں۔ میرا تعلق امرتسر سے ہے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے مگر ہم بدقسمتی سے وہیں رہ گئے۔ مجھے شروع سے ہی اپنے ملک سے نفرت رہی ہے
باوجود اس کے کہ میں وہاں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی، مجھے انڈیا سے کوئی لگاؤ نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ اتفاق سے میری ملاقات ایجنٹ فیصل سے ہو گئی اور ہماری شادی ہو گئی، اور میں نے بھی آہستہ آہستہ اپنے ہسبینڈ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ البتہ یہ شادی ہم نے خفیہ کی تھی اور سوائے میرے امی اور ابو کے کسی کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ پھر بدقسمتی سے فیصل پکڑا گیا اور اس کی مدد اور کچھ مشنز کی وجہ سے آپ تینوں وہاں آئے۔ آگے کی کہانی تم اچھے سے جانتی ہو کہ کیا ہوا تھا۔ وہ ساری بات سن کے داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ ندا، آپ تو مجھ سے بھی اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود گیتی، امن سر اور وشنود صاحب کہہ کر بلانا، واو امیزنگ۔ وہ ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ کیا آپ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ چکی ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ابھی تک تو ایسا ہی لگتا ہے، آگے جو قسمت کو منظور۔ ندا نے مبہم سا جواب دیا۔ عزیر اس سارے وقت میں خاموش کھڑا رہا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں، بس تمہیں نکاح کی مبارکباد دینے آئی تھی۔ میں اور فیصل اسپیشلی لاہور سے آئے ہیں اور ہمیں واپس بھی نکلنا ہے۔ وہ بھی میجر سکندر اور عزیر سے ملنا اور شکریہ کہنا چاہتا تھا، اور میں بھی تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب ہمیں جانا ہوگا، پھر شاید کبھی ملیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ وہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے گال چوم کر چلی گئی۔ میڈم، کیا آپ بتانا پسند کریں گی ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا خفیہ اجلاس ہو رہا تھا یہاں؟ عزیر نے ندا کے جانے کے بعد اسے گہری نظروں سے خود میں سمٹتے ہوئے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا۔ اصل میں ہمارے پاس ایک خطرناک کیس ہے۔ کہتے کہتے وہ یکدم رکی، پھر بے نیازی سے شانے جھٹک کے کہنے لگی، لیکن اس کی تفصیلات میں کیوں بتاؤں؟ آخر ہمارے ادارے کی بھی کوئی پرائیویسی ہے۔ مگر میں وعدہ کرتی ہوں جب یہ کیس ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس کے پیچھے مس ماہین نامی ایجنٹ لگ جائے وہ زیادہ عرصہ تک بچا نہیں رہ سکتا۔ یہ تعریف تھی؟ اس نے آبرو اچکائے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک عام سی بات تھی۔ عزیر جا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ منٹ تک چپ رہی، گویا ناراض ہو۔ میں ابھی تک آپ سے اتنا سب کچھ چھپانے پہ ناراض ہوں، منہ پھلا کر اس نے اطلاع دی۔ تو بتائیے، میں یہ ناراضگی کیسے دور کروں؟ عزیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر قدرے جھک کے پوچھا۔ کچھ اچھا سنا کے۔ کچھ اچھا مطلب کوئی سانگ؟ نہیں، اس سے بھی اچھا۔ اس نے آنکھوں میں خاص چمک لیے کہا تو وہ سمجھ گیا۔ دعا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے وہ دھیرے سے گنگنانے لگا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی، ہیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے ان کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشاد درد دل سمجھتے ہیں سب کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لاتذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہیں مسلماں کو تلوار کر دے۔ بظاہر کہانی تھی، مگر ایک ایجنٹ کی زندگی میں ہمیشہ سب کچھ مکمل نہیں رہتا۔ This is not an end of the story. It's beginning of a new life. Every ending is new beginning. ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔